मुअज़्ज़िज़ सामिन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक मरतबा फिर हाजिर हैं बड़ा ही अहम मौज़ू लेकर, करबला के बाद के मामलात कि करबला के बाद क्या हुआ। आज आप देख सकेंगे कि करबला के बाद क्या हुआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो शहीद करने वाले लोग थे, उनका अंजाम क्या हुआ और उनको कत्ल करने वाला आदमी कौन था। और ये भी जान सकेंगे कि वो जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कातिलीन को मारने वाला था, फिर उसका अंजाम आखिर क्या हुआ। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल करने वाले किस तरह कुत्ते की मौत मर गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात तो ये करते हैं कि करबला का जो मामला हो चुका, उसके बाद क्या हुआ। बाज़ मौरख़ीन ने तो बड़ी ही सख्त किस्म की बातें इरशाद फरमाई। दो चंद आप लोगों की समातों की नज़र करता हूँ। लिखा गया कि शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके साथियों के बाद जो आसमान है उसमें अंधेरा छा गया और 3 दिन तक अंधेरा छाया रहा और देखने वालों ने दिन में तारे देखे और बैतुल मुक़द्दस का कोई पत्थर जैसे ही उठाया जाता नीचे से ताज़ा खून निकल पड़ता। और बाज़ ने ये लिखा कि 6 महीने तक आसमान के किनारों पर सुर्खी छाई रही, उसके बाद कहीं जाके आसमान सही हुआ। और ये भी लिखा गया कि रात को जब करबला का वाक़या हुआ, उस रात को आसमानों से खून बरसा। सुबह जब लोग उठे तो उन्होंने देखा कि उनके मटके खून से भरे हुए थे। अब यहाँ तक को बात हो गई कि किस कदर ज़मीन व आसमां परेशानी के आलम में मुब्तला थे। अब तमाम करबला वाले शहीद हो जाने के बाद जो अमर बिन साद था, उसने अपने जो साथी थे उनका कफन दफन किया, नमाज जनाजा पढ़ी और वहाँ से दफा हो गया। लेकिन जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप और आपके जो दीगर साथी थे, इस लाइन ने उनकी नमाज जनाजा अदा नहीं की। उनके जो सर थे, वो सर जो है वो तनों से जुदा करके इब्ने ज़ियाद के पास भेज दिए और उनके जो जिस्म मुबारक थे वो वहीं पड़े रहने दिए। बाज़ मौरख़ीन ने लिखा कि जो दरियाए फुरात है उसके किनारे एक कबीला रहश पजीर था। उस कबीले ने 2 या 3 दिन के बाद, यानी करबला के वाक़े के 2 या 3 दिन के बाद वो लोग आए। जब यजीदियों का लश्कर कहीं दूर चला गया, वो आए और उन्होंने कफन दफन का इंतज़ाम किया और नमाज जनाजा अदा करके तमाम शुहदाए करबला को अच्छे तरीके के साथ दफन किया। अब यहाँ से फिर आगे इब्तिदा होती है कि फिर इन लाइनों ने किस तरह जो करबला वाले बच गए थे उनके साथ क्या सलूक किया। अब ज़रा देखिए, महसूस कीजिए कि कैफियत क्या होगी कि एक तरफ वो सैयदजादे कि जिनके सामने उनके सारे शुहदा शहीद कर दिए गए, उनके खैमे खाली हो गए, और जिन बहनों के भाई इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए, एक तरफ वो बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ ये जालिम यजीदी लश्कर बैठा हुआ खुशगपी में मसरूफ है और एक दूसरे को मुबारकें दे रहा है। हमें अंदाजा लगाना चाहिए कि उस वक़्त का आलम अल्लाह ही जाने कितना ही एक दर्दनाक आलम होगा। अब ये लाइन एक दूसरे को मुबारकें दे रहे हैं कि देखो हमने बड़ा ही एक अजीम काम सर अंजाम दिया है। अब ये सारा मामला हो जाने के बाद जिस बंदे ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद किया था और फिर उनका सर मुबारक तन से जुदा कर दिया था, उसका नाम था खौली बिन यजीद। अब खौली बिन यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर मुबारक लेकर जब वो इब्ने ज़ियाद के पास गया तो आगे से उसने देखा कि जो उसका गवर्नर हाउस वगैरह है वो बंद था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक सर को घर में ले गया और अपनी बीवी को कहने लगा कि देख आज मैंने तेरे लिए कितनी अजीम चीज लेकर आया हूँ। उसने कहा कि क्या लाए हो? कहने लगा कि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर लाया हूँ। वो कहने लगी कि बड़ा बदकिस्म और बदबख्त किस्म का तू आदमी है कि लोग तो अपनी औरतों के लिए सोना चांदी लेके आते हैं और तू अल्लाह के प्यारे नबी के नवासे का सर काट के लाया है। और वहां से उससे वो नाराज होके कहीं दूसरी जगह चली गई। उस औरत का बयान है कि मैंने अपनी आंखों के साथ देखा कि जब रात को इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक सर उसने एक बर्तन के नीचे ढांप के रखा तो आसमानों की तरफ से एक नूर चमका, सारी रात चमकता रहा
اور سفید کلر کے پرندے ساری رات حسین پاک کے سر کے ارد گرد گھومتے رہے۔ اب اس کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سر کو ایک کشت کے اندر رکھ کر ابن زیاد کے پاس پیش کیا گیا۔ ابن زیاد کے پاس ایک چھڑی تھی، اس نے وہ چھڑی اٹھائی اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دندان اور لبہائے مقدسہ کو چھو کر وہ مذاق اڑا رہا تھا کہ آج دیکھو میں نے کتنے حسین و جمیل کو قتل کر دیا۔ اس مجمع کے اندر اللہ کے پیارے نبی کے صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ لعین اس پیارے دانتوں کو اور پیارے لبوں کو نہ چھو، ان کو تکلیف نہ پہنچا، کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سرکار ان مبارک لبوں کو چوما کرتے تھے۔ جب زید بن ارقم نے یہ بات کہی تو ابن زیاد طیش میں آیا اور کہا کہ ارے بوڑھے، اگر تیری عمر زیادہ نہ ہوتی اور تیری عقل چلی نہ گئی ہوتی تو آج میں لازمی تجھے قتل کروا دیتا۔ اس وقت زید بن ارقم نے فرمایا کہ میں اس سے بھی زیادہ غصہ دلانے والی بات تیرے سامنے کرنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہارے درمیان یہ اپنی امانت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کی حفاظت کرنا۔ ارے بدبخت انسان، تو نے تو اللہ کے نبی کی امانت کو بھی نہیں بخشا، تیرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے والا جو آدمی تھا، اس نے آپ کا مبارک سر لے کے ابن زیاد کے پاس گیا اور وہاں بڑا ہی اطراق کہنے لگا کہ میرے سارے اونٹوں کو، میرے سارے گھوڑوں کو، خچروں کو سونے جواہرات کے ساتھ بھر دیا جائے، میں نے آج ایک ایسے عظیم بندے کو قتل کیا ہے کہ دنیا بھی اس کو جانتی ہے۔ جب ابن زیاد نے یہ بات سنی، ابن زیاد نے کہا کہ اگر تو ان کو عظیم سمجھتا تھا تو پھر قتل کیوں کیا؟ یہ بات کہہ کے ابن زیاد نے کہا کہ آج تیرے لیے کوئی نام نہیں ہے، اور ابن زیاد نے اس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک سر جب ابن زیاد کے پاس پیش کیا گیا، اس کے بعد جو کربلا کے قیدی افراد تھے ان کو پیش کیا گیا۔ اب اس لعین قسم کے انسان کی نظر امام زین العابدین پہ پڑی تو وہ کہنے لگا کہ یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ امام زین العابدین ہیں۔ اس لعین انسان نے ان کے قتل کا بھی حکم دے دیا۔ اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کچھ تو رحم کھا، کہ یہی تو ہمارے پاس ایک بچہ ہے، اس کو بھی تو نہیں بخش رہا۔ آخرکار ان کو اس نے مارنے سے باز رہا، ان کو چھوڑ دیا، اور پھر معاملہ آگے چلا۔ آخرکار جب معاملہ ان کے بعد آگے چلا تو شہادت ہو جانے کے بعد اب ابن عفیف نامی ایک آدمی ہے، عبداللہ بن عفیف، اس کا تعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا۔ جب اس ابن زیاد نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا تو اس وقت اس عبداللہ بن عفیف نے کہا، حالانکہ ان کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، کہ ان عظیم ہستیوں کو تکلیف نہ پہنچا ورنہ خدا تجھے غرق کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ بدبخت اس عبداللہ بن عفیف پہ بڑا غصے ہوا، لوگوں نے اس وقت ابن عفیف کو باہر نکال دیا، لیکن بعد میں اس ظالم نے ابن عفیف کو بلا کے پھر قتل کروا دیا۔ اب اس کے بعد معاملہ شروع ہوتا ہے انتقام قاتلین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ ابتداً ایک تحریک چلی جن کے سربراہ بنے سلیمان۔ انہوں نے سب لوگوں کو جمع کیا جو کہ کوفہ کے رہنے والے تھے، چونکہ کوفہ والوں نے پہلے تو امام حسین کے ساتھ یہ وفائی کی تھی، بلا کے شہید کروا دیا تھا۔ اب یہ بڑے ہی پریشان تھے، یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ ہماری زندگیوں پہ جو داغ لگ چکا ہے کسی طرح دھل جائے۔ اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جو بندہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے والا ہے سب کو مارنا ہے۔ آخرکار حضرت سلیمان کی پیروی کرتے ہوئے یہ لشکر جو ہے وہ ان یزیدیوں کے اوپر حملہ آور ہوا۔ آخرکار یہ کچھ آدمی تھے، انہوں نے کافی سارے شامیوں کے موت کے گھاٹ اتارا، لیکن آخرکار انہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا اور کچھ لوگ شہید کر دیے گئے اور بقیہ جو بچے وہ وہاں سے بھاگ نکلے۔ اب اس کے بعد میجر پرابلم اور میجر جو آخر بدلہ جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوا ہے۔ مختار ثقفی نامی ایک آدمی، اس نے اپنے سارے لوگوں کو جمع کیا، اس نے کہا کہ میں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قاتلوں کو چن چن کے مارنا ہے، اور لوگوں کو اس نے کہا کہ مجھے محمد بن حنفیہ نے حکم دیا ہے کہ تم میری بیعت کرو اور میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قاتلین کا بدلہ لوں۔
اب حالانکہ محمد بن حنفیہ نے اسے کہا نہیں تھا، لیکن جب محمد بن حنفیہ سے لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے فقط اس وجہ سے اجازت دے دی تھی کیونکہ یہ حسین پاک کے شہید کرنے والے لوگوں کو بدلہ لینے والا تھا، اس وجہ سے آپ نے اجازت دی۔ لوگوں نے اس کی پیروی کرنا شروع کر دی۔ اب یہاں سے مختار سقفی اپنے سارے لشکروں کو لے کر نکلا۔ اب اس کے ذہن میں یہی تھا کہ میں نے سارے قاتلین امام حسین کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے۔ آخرکار اس نے سینکڑوں افراد موت کے گھاٹ اتار دیے۔ اب کچھ افراد وہ بچے کہ جو خاص تھے، جن میں خولی بن یزید تھا، عمر بن سعد تھا، شمر تھا۔ اب یہاں سے ان کے قتل کرنے کا معاملہ شروع ہوا۔ اب سب سے پہلے اس نے اپنے خاص آدمی کو بھیجا جو اس کا خاص غلام تھا، مختار سقفی کا۔ اس نے عمر بن سعد کی گھر اس کو بھیجا۔ اب اس کا بیٹا آیا، اس کے بیٹے سے پوچھا گیا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ اس کے بیٹے نے کہا کہ میرا باپ گھر میں موجود ہے۔ اس وقت مختار سقفی نے کہا کہ تیرا باپ اگر گھر میں موجود ہے تو ادھر کیوں نہیں آتا؟ اب کیوں حکومت چھوڑ کے بیٹھا ہے؟ اور جب ان کو پتا چلا کہ وہ گھر میں ہے، اس بندے نے، مختار سقفی نے، پھر دوسرے اپنے غلام کو بھیجا اور اس نے جا کے عمر بن سعد کا سر تن سے جدا کر کے مختار سقفی جو ہے اس کے جہاں وہ بیٹھا تھا وہاں لا کے رکھ دیا۔ اب وہاں عمر بن سعد کا بیٹا بھی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ تو میرے باپ کی لاش آ گئی، اس کا سر آ گیا، اب میرے جینے کا کیا فائدہ؟ آخرکار وہ عمر بن سعد کا بیٹا تھا اس کا بھی گلا کاٹ کے اسے بھی مار دیا گیا۔ اب خولی بن یزید اس کا محاصرہ کرنے کے لیے فوجی جو ہے وہ روانہ کیے گئے۔ خولی بن یزید کو پہلے معلوم ہو گیا تھا کہ آج میری خیر نہیں ہے، میں نے مرنا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر مجھے کوئی پوچھے تو آپ نے کہنا ہے کہ خولی گھر میں نہیں ہے۔ لوگ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آگے سے بیوی نے زبان سے یہ کہا کہ خولی گھر میں نہیں ہے اور ہاتھ سے اشارہ کر دیا کہ وہ اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اور وہ جو پکڑنے گئے تھے وہ گئے اور خولی بن یزید کو پکڑ کر وہیں اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور موت کے گھاٹ نہیں اتارا بلکہ مارنے کے بعد اس کی لاش کو کتوں کے اندر پھینک دیا گیا، اور بعض نے یہ بھی لکھا کہ اس کی لاش کو جلا دیا گیا۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے شمر کی لائن کی۔ اب شمر جو ہے اس کے ساتھی ایک کا بیان ہے کہ ہم کہیں جا رہے تھے کہ ہمارے پیچھے مختار سقفی کے لشکر نے اپنے گھوڑے دوڑائے۔ میں نے شمر کو کہا کہ جہاں تم جا رہے ہو نا وہاں جانے سے باز آ جاؤ، لیکن وہ باز نہ آیا۔ آخرکار جہاں ہم نے جانا تھا وہاں ہم گئے، پیچھے سے ہمارے اوپر حملہ بھی ہوا۔ حملے کے جواب میں شمر نے اس حملہ کرنے والے کے اوپر حملہ کیا اور اسے مار دیا۔ جس جگہ پہ پہنچنا تھا وہاں ایک گاؤں میں وہ پہنچا، وہاں کے غریب کو بلایا، اس کو ایک خط لکھ کے کسی کو بلانے کے لیے بھیجا تاکہ وہ بلا کے اس کو لائے۔ وہ غریب آدمی کسی گاؤں میں جس کو بلانا تھا وہ بلانے کے لیے گیا۔ بلانے کے بعد وہ وہیں کھڑا تھا کہ وہاں مختار سقفی کا لشکر گشت کر رہا تھا چوکی بنانے کے ارادے سے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک غریب آدمی، اس کے ہاتھ میں اس شمر لائن کے رہنے کی جگہ کا پتہ معلوم ہے۔ اب اس محافظ نے پوچھا کہ یہ شمر کہاں موجود ہے، چونکہ اس غریب کے اوپر پہلے ہی ظلم کیا تھا اس شمر لائن نے۔ اس نے بتا دیا کہ فلاں فلاں جگہ پہ شمر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ مختار سقفی کا وہ سارا لشکر وہاں سے نکلا اور وہاں جا کے جہاں پہ وہ شمر بیٹھا تھا اس کو پکڑا اور پکڑ کر موت کی گھاٹ اتار دیا اور اس کی لاش کو بھی کتوں کے سامنے پھینک دیا گیا۔ اب مختار سقفی نے یہ کام تو بڑا اچھا کیا، قاتلین امام حسین چن چن کے مارے، سولی پہ لٹکا لٹکا کے مارے، ذلیل کر کر کے مارے، لیکن اس کی بدبختی نہ جانے کون سی تھی کہ اس نے پھر بعد میں نبوت کا دعویٰ کر دیا اور یہ کہنے لگا کہ میرے پاس جبرائیل وہی لے کے آتے ہیں اور میں تو معاذ اللہ اللہ کا نبی ہوں۔ اور پھر بعد میں اس نے اس وقت کا جو گورنر تھا اس کے خلاف نکلا اور آخرکار یہ بھی مرتد ہو کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔